आस है तेरे उत्ते है यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते। 2012 की ये बात है, जनवरी का महीना था कि मेरे मियाँ, हम जर्मनी में रहने वाले हैं, और मेरे मियाँ अचानक बीमार हो गए। जब वो बीमार हो गए तो घर में इन्होंने मतलब इतनी गौर नहीं किया इस चीज़ पर, तो छोटी मोटी गोली वगैरह लेके तो अपना गुजारा करते रहे 1 हफ्ता तक। लेकिन कुछ तबीयत में बहाली नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद हम बहुत परेशान हो गए। एक रात तो प्रॉपर ये सोए ही नहीं। फिर दूसरे दिन मैंने इनसे कहा कि आप हॉस्पिटल जाओ, तो ये हॉस्पिटल चले गए। रात का कोई 12-1 बजे का टाइम था। तो जब ये चले गए तो फिर सुबह मैं अपने बच्चों के साथ इनको देखने गई, तो इनकी हालत उन्होंने बताया कि मतलब काफ़ी बिगड़ती जा रही है। तो मैं रोज़ रोज़ इनको मतलब 2-3 दिन मिलने जाती रही। तो जब मैं 5वें दिन गई तो मैं इनके कमरे में गई तो कमरा खाली था। तो मैंने जाके रिसेप्शन से पूछा कि मेरे मियाँ कहाँ गए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो इंटेंसिव आईसीयू में चले गए। फिर मैं अंदर गई तो उन्होंने इनको कोमे में थे। इनके कमरे में चारों तरफ इस तरह से स्विच लगे हुए थे, और इनके बेड के ऊपर इतनी ढेर तारें थी कि हर जिस्म के हर हिस्से पर तार लगी हुई थी। दिन गुजरते गए, मैं इनको रोज़ देखाती थी, ये कोमा में थे। फिर मैंने अपने चर्च में एक मैसेज भिजवाया। मैंने उनसे कहा कि डेविड बहुत बीमार है, चर्च वालों से। पादरी ने कहा तुम चर्च आओ। मैं चर्च गई। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने पास्टर से सारी बात की कि इस तरह से डेविड बहुत बीमार है। और उन्होंने फिर स्टेज पर मुझे बुलाया, और मेरे छोटे बच्चे भी दोनों साथ थे। तो मैं बहुत रोई। तो सब चर्च वालों से उन्होंने कहा कि आप लोग खड़े हो जाओ, हम डेविड के लिए दुआ करेंगे। मुझे स्टेज पर बुला लिया। जब उन्होंने दुआ करना शुरू की तो मैं ऐसे खड़ी थी हाथ जोड़ के, और मैं उस वक्त खुदा से दुआ कर रही थी, और सब लोग मेरे इस दुख में शरीक थे और खुदा के आगे दुआई दे रहे थे। उसके बाद उनका फ़ोन आया कि इनका ट्रीटमेंट यहाँ बहुत मुश्किल है। एक तो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, और दूसरा इनकी तकलीफ़ के पीछे उन्होंने कहा कुछ और भी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमें इनको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब इनको वहाँ ले गए, इनको गए हुए वहाँ कोई 1.5 हफ्ता हुआ था। फिर एक दिन डॉक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हालत बहुत ख़राब है, तो आप इनके बीवी बच्चों को हो सके तो ले आएँ, और अगर इनके और भी कोई रिश्तेदार हैं तो आप उनको भी इत्तला कर दें कि वो लोग भी आ जाएं। तो मैं बहुत डर गई, और मैं बहुत रोती रही घर में भी। और जब इनके साथ मैं गाड़ी में जा रही थी उस वक्त भी मेरे आंसू नहीं, मैं सारे रास्ते 3 घंटे रोती गई हूँ। और जब हमने गाड़ी में ना ज़बूरों की एक सीडी लगाई हुई थी, तो उसमें मैं ज़बूर सुन रही थी, मेरी आस है तेरे उत्ते है यहोवा पाक खुदा। जब मैं ये ज़बूर सुन रही थी तो मुझे रोना भी बहुत आ रहा था कि खुदावन, जब हम तुझ पे आस रखते हैं तो हम कभी शर्मिंदा नहीं होते। तूने ये थे। और फिर मैंने खुदावन को उसके वादे भी याद दिलाए कि खुदावन, तो जिस तरह तूने लाजर को कहा था ना कि तू कब्र में से या मौत की जो गहराई इसमें से लौट आ, तो मैंने कहा आज तो अगर एक मौजज़ा ये भी कर दे कि तू डेविड को भी आवाज़ दे के कह देगा ना कि तू लौट आ, तो वो आ जाएगा खुदावन। जब मैं उस वक्त भी ये कह रही थी, और जब मैं रास्ते में जाते आते भी ना मेरी आंखों से आंसू ज़मीन पर गिरते थे, और मैं कहती थी खुदावन तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है, और तू आवाज़ देगा तो लौट आएगा मेरा खावन, क्योंकि खुदावन मौत और ज़िंदगी तेरे इख्तियार की बातें हैं। तो जब मैं इस तरह की दुआएं करती, अपने दिल में इस तरह के ख्याल लाती हुई जा रही थी, तो जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि आप लोग इकट्ठे नहीं जा सकते अंदर सारे, आपको अकेले अकेले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने स्पेशली मुझसे कहा कि आपने डरना नहीं, क्योंकि आपके खामद है और आप
ان کی حالت شاید نہ دیکھ پائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اپنے دل کو بڑا مضبوط بناتے ہوئے اندر گئی. تو میں پہلے تو ان کو پہچان ہی نہیں پائی کیونکہ یہ بہت عجیب ہی حالت میں تھے. ان کا جسم اتنا چمک رہا تھا اور اتنا بڑے یہ بیڈ پہ، مطلب کافی سوجن تھی ان کے جسم پر. پہلے تو میں دیکھ کے مطلب ایک پل کو گھبرا گئی، لیکن میں نے کہا خداوند اگر تو ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. جب میں ان کو ہاسپٹل سے ملنے کے بعد گھر آئی تو میں نے سارے حالات کو غور کرتے ہوئے، اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں بڑا غمگین ہو کے میں نے کہا خداوند کہ یہ زندگی کی جنگ میں اکیلے نہیں لڑ سکتی، تو مجھ پر رحم کر دے، میرے بچوں پر رحم کر دے، تو ڈیوڈ کو زندگی دے دے. میرا نہ دن گزرتا نہ رات گزرتی تھی. میں آنسوؤں کے ساتھ دن گزارتی تھی. میں دن میں 4 دفعہ اٹھ کے خداوند سے کہتی تھی کہ خدایا رحم کر دو. اور وہ جو وقت میں نے گزارا میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ میں اس ملک میں اجنبی تھی. میرے بچے چھوٹے، دو، میری 1.5 سال کی بچی تھی اور میرا 3 سال کا بیٹا، اور میں اکیلی ٹرینوں پہ جایا کرتی تھی. چار 5 گھنٹے بیٹھ کے میں اپنے شوہر کو دیکھنے جاتی. بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. میرا نام ڈیوڈ چودھری ہے. میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے. میں آج کل جرمنی میں ہوں. یہ 21 جنوری 2012 کی بات ہے کہ میں اپنا بزنس بند کر کے گھر آیا ایز نارمل، اور گھر میں آ کے کھانا کھایا، ٹی وی دیکھا، بچوں کے ساتھ کھیلے اور سو گئے. لیکن تقریباً رات 2 بجے مجھے بہت زیادہ کھانسی آنی شروع ہو گئی، اور میں نے اپنی وائف کو کہا کہ کیا کیا جائے. تو اس نے سجیسٹ کیا کہ ایمبولنس کو بلانا چاہیے. تو ایمبولنس کو ہم نے بلایا، اور ایمبولنس میں ڈاکٹر آیا، اور ڈاکٹر نے آ کے مجھے چیک کیا اور اس نے بولا کہ وہ مجھے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنی چیزیں اکٹھی کریں اور میں ان کے ساتھ ایمبولنس میں ہاسپٹل پہنچ گیا. اور جب میں واپس آیا تو وہ 7 مہینے تھے جو گزر چکے تھے. یعنی کہ میں 7 مہینے کے بعد گھر واپس آیا اپنی فیملی میں. لیکن اس کے 1 مہینے کے بعد مجھے پھر پرابلم آیا اور میں پھر دوبارہ ہاسپٹل پہنچ گیا. اور پھر تقریباً 8 مہینے کے بعد میں واپس گھر آیا. یہ ایک ایسی بیماری تھی جو مجھے ہو گئی، جس کی پہلے تو ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آئی، اور جب سمجھ آئی تو وہ کافی ٹائم گزر چکا تھا. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ اس کا علاج شروع ہو گیا. مجھے دل کا بھی پرابلم آ گیا، لنگز کا بھی پرابلم تھا، کڈنیز کا پرابلم تھا، اور ڈائلسس بھی شروع ہو گئے. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیماری کے ساتھ ساتھ بہت سے پرابلمز بھی آ گئے. اور میرا ویٹ 95 کلو سے 60 کلو پر آ گیا، اور میں بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا. لیکن انہوں نے، جرمن میڈیکل سٹاف نے میرا بہت لک آفٹر کیا. مجھے دوبارہ ایک بچے کی طرح چلنا سکھایا، اور مجھے دوبارہ ایک قسم کی زندگی ملی. اور اس کے بعد جب میں آپریشن کے لیے اسٹوٹگارٹ کے ہاسپٹل میں تھا تو وہاں مجھے ایک پرابلم آ گیا پھر دوبارہ.
لیکن ڈاکٹرز کو نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ کیا پرابلم ہے. انہوں نے اپنے باس کو فون کر کے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے اس کے بارے میں، کہ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ اس کو کیا پرابلم ہے. تو اس نے کہا ویٹ کرو. تو اس تھوڑی دیر کے بعد ایک بیڈ آیا کمرے میں جس کے اوپر کافی ساری مشینیں لگی تھیں. انہوں نے مجھے اس بیڈ پہ لٹا دیا اور مجھے انٹینسیو کیئر میں لے گئے. وہاں پر میں 5 دن رہا 24 آور کی نگرانی میں، اور اس کے بعد وہ مجھے دوبارہ ایک نارمل وارڈ میں لے آئے. جب وہاں پہ میں نارمل وارڈ میں تھا تو 2 دن کے بعد وہ ڈاکٹر جس نے مجھے ٹریٹ کیا تھا، علاج کیا تھا جس نے، وہ آیا میرے پاس اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ مسٹر چودھری ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں؟ تو میں اس وقت بول نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے گلے میں پائپ لگا تھا، ناک اور منہ سے میں سانس نہیں لے سکتا تھا. تو میں نے اس کو اشارے سے کہا میں ٹھیک ہوں. اس نے مجھے پوچھا کہ کیا تو وہی آدمی ہے جسے ہیلی کاپٹر پہ ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل لے جایا گیا؟ تو میں نے اس کو کہا جی میں وہی ہوں. مجھے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تجھے 3 مہینے اس بیماری کو ٹریٹ کیا ہے اور اس کے بعد 3 مہینے تجھے دوائیاں دی ہیں اور 6 مہینے اس کے بعد ہم نے اس کو پورا علاج کر دیا ہے، تو ٹوٹلی کیور ہے اس سے اب. لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تجھے کیا بیماری تھی. میں نے کہا بتاؤ. تو مجھے کہتا ہے کہ تجھے لنگز کی ٹی بی ہو گئی تھی. تو کہتا ہے کہ جو بیماری تجھے ہوئی تھی لنگز ٹوبرکلوز یا ٹی بی، تو وہ اس بیماری سے جرمنی میں صرف ایک آدمی زندہ بچا ہے 1953 سے لے کر آج تک. تو میں اس کی بات سن کر بڑا حیران ہوا. میں نے دل میں سوچا، میں کہا خداوند اس کا مطلب ہے میں دوسرا آدمی ہوں. تو میں بڑا خوش ہوا ایک قسم سے. میں نے اس کو کہا تھینک یو ویری مچ. تو کہتا ہے تو جاننا چاہے گا کہ وہ آدمی کون تھا؟ تو میں نے کہا اب تو نے بات شروع کی تو پوری کرو. تو مجھے کہتا ہے کہ وہ آدمی تو ہے. تو میں اس کی یہ بات سن کر بہت ایک قسم کا حیران ہوا، لیکن میں بہت خداوند کا شکر کرنے لگا. میں نے کہا میرے یسوع نے میرے پر اتنا کرم کیا ہے. تو میں بہت زیادہ خوش ہوا اس بات سے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. تو خیر میرے ساتھ اس نے بات کی اور گڈ بائی کر کے وہ چلا گیا. تو میں سوچنے لگ پڑا کہ میں اپنی مسز کو، اپنی وائف کو کیسے بتاؤں کہ جو ڈاکٹر مجھے کہہ کے گیا ہے. اینی اس کو میں نے، کیونکہ میں بول نہیں سکتا تھا تو مجھے بڑا پرابلم تھا، میں فون پر بھی نہیں اس سے بات کر سکتا تھا. تو اور اس کے ساتھ یہ پلان ہوا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے گی ملنے کے لیے کیونکہ دور رہتی تھی. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو بات ڈاکٹر نے مجھے کی ہے یہ میں اس کو بتا ہی نہ سکوں اور مجھے کچھ ہو جائے، کیونکہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا، خوش ہو گیا تھا. تو اینی خداوند کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ خود ہی دوسرے دن واپس آ گئی ہاسپٹل. اور اسی رات جس رات ڈاکٹر نے مجھے بتایا میں نے سارا کچھ ایک کاغذ پہ لکھ لیا. اور جب وہ آئی تو میں نے اس کو وہ کاغذ دیا تو اس نے وہ پڑھا کاغذ، اور پڑھتے ہی وہ زمین پر جھک کر اس نے خداوند کا شکریہ ادا کیا، سجدہ کیا، اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر بہت روئے. ہم نے خداوند کا بہت شکر ادا کیا کہ خداوند تو نے ہمارے پر اتنا کرم کیا ہے. اور یہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب دوستوں کی، سب رشتہ داروں کی، اور خاص کر میری وائف کی دعاؤں کا یہ صلہ تھا کہ میں تندرست ہو گیا. اور میں شکر گزار ہوں
ان بہن بھائیوں کا جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی، جن لوگوں نے میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ تعاون کیا، اور خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زندگی بخشی۔ آج اگر میں زندہ ہوں تو وہ اس وجہ سے کیونکہ جس خدا پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ زندہ خدا ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو مجھے کیسے زندگی دیتا؟ تھینک یو لارڈ، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں، اس باپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پہ کرم کیا، میرے خاندان پہ کرم کیا۔ اور میں ایک بات ضرور یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری جو بیماری کا اصل سبب جو تھا وہ شراب تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ شراب پیتا تھا۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے میں شراب پیتا تھا، لیکن جب میں بیمار ہوا تو میری وائف، میری بہنیں، میرا بھائی اور میرے رشتہ دار، دوست، یار، وہ روئے میرے لیے، بہت تڑپے میرے لیے، روزے رکھ کے دعائیں کی انہوں نے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ میں نے اس چیز کا احساس نہیں کیا اور ان کو رلایا جو میرے چاہنے والے ہیں، صرف اپنی عیاشی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے۔ تو میں اپنے عزیزوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کچھ کریں تو اپنے پیار کرنے والوں کا ضرور احساس کریں، کیونکہ وہ لوگ آپ کے لیے تڑپتے ہیں جو آپ کو پیار کرتے ہیں۔ میں تو کومے میں تھا، مجھے تو پتہ نہیں لگا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میں نے بہت لوگوں کو تنگ کیا۔ اور آپ یقین کریں کہ تندرستی پانے کے بعد میں نے کافی سارے تقریباً لوگوں کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کی دعاؤں کا، اور ان سے معافی مانگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں بیمار تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ خواب تھا یا ایک الوژن تھی، کہ ہم لوگ تقریباً 11-12 لوگ ہیں اور خدا ان کا فرشتہ آ کے کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس نے مرنا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ آ جائے اور جس نے نہیں مرنا وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو میں اس وقت بہت ڈس ہارٹڈ تھا اور میں تقریباً اتنا زیادہ بیمار تھا کہ میں نے دل میں سوچا کہ خداوند میں ایسے تو زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں ایک ہنسی خوشی والا انسان تھا، تو میں ایسے نہیں زندہ رہنا چاہتا۔ تو میں نے اپنے آپ کو اس لائن میں کھڑا کر دیا جو لوگ مرنا چاہتے تھے۔ تو اس تھوڑی دیر کے بعد فرشتے نے کہا کہ جو مرنا چاہتے وہ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ تو ہم لوگ سارے اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ لوگ اور فرشتہ تیز تیز چل رہے تھے، اور کیونکہ میں بہت زیادہ بیمار تھا، میں آہستہ چل رہا تھا، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ سے اوجھل ہو گئے، اور میں وہاں کھڑا دیکھتا رہا کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں۔ تو میں نے مڑ کے جو دیکھا تو وہ جو لوگ نہیں مرنا چاہتے تھے وہ وہیں ابھی کھڑے تھے، تو میں جلدی سے چل کے ان کے پاس پہنچ گیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس سے میں نے یہ چیز میرے ذہن میں آئی کہ خداوند ابھی نہیں مجھے بلانا چاہتا، ابھی وہ مجھے زندگی دینا چاہتا ہے۔ تو میں اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے پر کرم کیا، اس نے مجھے زندگی دی۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس، آمین۔ میں آپ کے لیے ایک زبور پڑھنا چاہتا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تاکہ یہ زبور سے آپ لوگوں کے ایمان کو بھی مضبوطی ملے جیسے مجھے ملی۔ یہ زبور 23 ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے،
وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، آمین۔ اور یہ میری فیملی ہے جو خداوند نے مجھے 2 بڑے پیارے بچے ناوید اور ریا دیے ہیں، اور یہ میری مسز ہیں طاہرہ، وہ آپ کے لیے ایک زبور گائیں گی۔ تھینک یو۔ میری آس ہے تیرے اتے ہے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے اتے، میری آس ہے تیرے اتے اے یہوہ پاک خدا، کدی نہ ہوں من دے شرمندہ، پر سچائی نال چھڑا، میری آس ہے تیرے اتے۔ میرے ول تو کر کن اپنا، مینو چھیتی دے ارمان، میرے ول تو کر کن اپنا، مینو چھیتی دے ارمان، دے پناہ ہو قلعہ میرا، دے پناہ ہو قلعہ میرا، میری ہو مضبوط چٹان، میری آس ہے تیرے اتے ہے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے